बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल में खालिद मजीद और तज़ीन अख्तर हाजिर, सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 फ़ैसले हैं जिन पे हमने बात करनी है। एक फ़ैसला ख़ुसूसी अदालत का है, एक फ़ैसला नेशनल असेंबली के अंदर डिप्टी स्पीकर का है, और एक फ़ैसला कोरोना के हवाले से है कि कोरोना के हवाले से ये कहा गया है कि इस्लामाबाद की हदूद में हर शख्स पे मास्क ज़रूरी है, वरना उस पर जुर्माना होगा। बात यहीं से शुरू कर लेते हैं। तज़ीन अख्तर साहब जी, सबसे अहम फ़ैसला जो 29 तारीख को आया, जिसमें बहुत सारे मुजरिम थे या मुल्ज़िम थे, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला होना था। उनमें एक बरी होते हैं और बाकी सब पे फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है। बरी होने वाले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हैं, और बाकी जो जिन पे फ़र्द जुर्म आयद हुई है वो उसमें 4 वज़रा भी हैं और सदर पाकिस्तान भी हैं। दूसरे फ़ैसले की बात बाद में करेंगे, पहले ये बताएं ये कैसा फ़ैसला है? ये बड़ा दिलचस्प फैसला है जी। और इस फैसले के अंदर वो कहते हैं ना, जज खुद नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। असूलन तो यही है। ये फैसला बहुत कुछ बोल रहा है जी। आप देखें ना कि वो लीडर कौन होता है। हमने दफ्तर हेड किए हुए हैं, मसलन हमारे अखबार के दफातर हैं, तो अब अखबार में गलती हो जाती है। हज़ारों अल्फाज के साथ आप खेलते हैं, उसमें कुछ अल्फाज गलत भी हो जाते हैं। तो उस मौके पे ये नहीं होता कि एडिटर जो है वो कहता है जी मेरी तो गलती नहीं है, ये तो फलाने की गलती है, इसको पकड़ें। तो हमने जब ऐसा कोई मौका आया तो हमने उस गलती को कबूल किया जी, और उसकी इस्लाह की। हमने ये नहीं किया कि ये मेरे ये 2 बंदे जो हैं इनको तून दें, 2 ये ले लें इनको भी तून दें, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं कुछ कहना आपने, ठीक है। अब देखें कि पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस का फैसला है ये, ठीक है, और जवाद हसन अब्बास साहब की अदालत है इंसदाद दहशतगर्दी की। हमले हुए थे, बिल्कुल 2014 में हुए थे कि नहीं हुए थे? हुए थे, और हर शख्स ने देखे हैं, असेंबली पे उसकी भी वीडियो हैं, उसकी फुटेज मौजूद है, और पीटीवी पे भी, और बल्कि एक वीडियो भी, वॉइस वीडियो भी मौजूद है, ठीक है। अब वो हमले जो हैं वो क्या ये शफकत महमूद, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद उमर, अलीम ख़ान और बाकी जो 126 आरिफ अलवी साहब, उनका नाम मैं उनकी बात एक अलग तरीके से करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आरिफ अलवी भी ठीक है। तो क्या ये इनके ये आए थे इधर, इनकी अपील थी ये 2014 का धरना जो है? नहीं, इस धरने को ये लीड कर रहे थे? नहीं, इस धरने के बाद जो फवायद समेटे सारे, जो मतलब मेन सीट पे आया बंदा वो ये थे। ये तो खैर वजीर वगैरह बन गए, इमरान खान साहब थे ना जी। लीडर कौन है पीटीआई का? इमरान खान साहब हैं, ठीक है। तो वो बरी हैं, वो बेकसूर हैं, और ये सारे कसूरवार हैं उसी जुर्म में, ठीक है। उसी तो वही है ना, उसी की हम बात कर रहे हैं ना। हाँ जी। तो उसमें इमरान खान साहब फारिग हैं, बरी हैं, वो मासूम हैं, ठीक है, बेकसूर, ठीक है, और ये जो हैं ये कसूरवार हैं। तो एक तो ये बड़ा एक अदालत की तरफ से भी बड़ा अजीब सा फैसला है, और पीटीआई और इमरान खान साहब के ऊपर ये, इमरान खान साहब इसमें बरी नहीं हुए, असल में इमरान खान साहब इसमें मज़ीद फंसे हैं, मज़ीद उलझे हैं, और मज़ीद मुतनाज़ा हो गए हैं कि भाई ये ऐसा लीडर है कि जो एक काम खुद करवाता है और चेलों को फंसा देता है, खुद निकल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब ये जो सारे फंसे हैं, आप मुझे बताएं, नेचुरल बात है ना कि भाई ये सारे जो हैं ये तो अंदर से इमरान खान साहब को दुआएं दे रहे होंगे ना कि भाई देखो खुद निकल गया, हमें फंसा दिया। अब 12 नवंबर को इन पे फर्द जुर्म आयद हो जाए, कन्विक्ट हो जाएंगे ये, बिल्कुल ठीक है। आरिफ अलवी साहब जो हैं सदर मुमलकत, उनके बारे में आया, उनको नहीं छोड़ा नहीं गया। हाँ जी, बिल्कुल, वो बदस्तूर मुल्ज़िम है जी, ठीक है, लेकिन उन्हें इस्तिस्ना है क्योंकि वो सदर हैं इस वक्त। तो जब वो सदारत से उतरेंगे तो उन पे ये मुकदमा चलेगा, सही, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि
اب عارف علوی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں اسلام آباد میں جب یہ حکومتیں وغیرہ بن رہی تھیں، یہ صدر بنے جب، ٹھیک ہے، عارف علوی صاحب کا اتنا بڑا سٹیچر کوئی نہیں تھا پی ٹی آئی میں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، باہر تو تھا ہی نہیں، لیکن پی ٹی آئی میں بھی یہ اس لیول پہ نہیں تھے کہ خان صاحب ان کو صدر مملکت نامزد کرتے، ٹھیک ہے۔ دارالحکومت میں اور پی ٹی آئی کے اندرونی حلقوں میں یہ بات کئی بار کی گئی ہے، اب بھی کی جاتی ہے کہ چونکہ یہ حملے جو ہوئے تھے پی ٹی وی پہ اور پارلیمنٹ میں، اور عارف علوی صاحب تو اس میں فوٹیجز میں نظر آ رہے ہیں نا، ہاں جی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جب وہ بندر بانٹ ہو رہی تھی، حکومت بن گئی اور پھر بندر بانٹ ہو رہی تھی کہ میں نے بھی وزیر بننا ہے، مجھے آپ اس کا چیئرمین لگا دیں، اگر وزیر نہیں بنانا تو پی ٹی آئی میں باقاعدہ لوگوں نے لڑ کے عہدے لیے ہیں، ظاہر ہے ایسے ہی ہے، یہ اندر کی بات ہے جی۔ کچھ لوگ تھے جن کو عمران خان نے نامزد کیا، لیکن بہت سے عہدے ایسے ہیں جو لوگوں نے لڑ کے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ہتھی پہ کے، ٹھیک ہے، یہ صدر صاحب عارف علوی صاحب جو صدر مملکت بنے ہیں یہ ہتھی پہ کے بنے ہیں، انہوں نے اس کو عمران خان کو، اب اس کو آپ بلیک میلنگ کہہ لیں، اس کو آپ دھمکی کہہ لیں، اس کو آپ جو ہے وہ پیغام کہہ لیں، جو مرضی نام دے لیں کہ بھئی اگر مجھے نہ بنایا صدر مملکت تو میں ان حملہ کیسوں میں، پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس میں سلطانی گواہ بن جاؤں گا، ٹھیک ہے، یہ بھی بات ہے۔ اس لیے اب ایک تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو وزیروں کے نام آئے ہیں یہ اندر سے اس کے خلاف ہیں۔ عمران خان کی شخصیت جو ایک بڑی مطلب کہ بنائی جاتی تھی، وہ شخصیت، اس کی شخصیت کا بت جو ہے وہ کرچی ہو گیا ہے۔ کوئی لیڈر ایسا نہیں ہوتا جو اپنے چیلوں کو پھنسا کے تو خود نکل لے پتلی گلی سے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح صدر مملکت جناب محترم عارف علوی صاحب جو ہیں، یہ بھی جب استثناء ختم ہوگا، ان پہ مقدمہ چلے گا، تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ سلطانی گواہ بن کے اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ہے، اگر ہم یہ سوچیں کہ فیصلہ دیتے وقت ان لوگوں نے یہ سوچا ہو کہ جی یہ تو براہ راست انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، لہٰذا ان کو چھوڑ دیا جائے، انہوں نے براہ راست سب کچھ کیا ہے، حملہ کیس میں یہ گئے ہیں، آگے جا کے فرنٹ پہ کھیل رہے تھے نا، مطلب آگے جا کے جی مطلب سامنے دیے تھے، بالکل، کہ جی ٹی وی اسٹیشن پہ بھی اور پارلیمنٹ پہ بھی۔ تو ہمارے ہاں تو ایک اور روایت ہے، مطلب ہم نے تو یہ پڑھا دیکھا اور بہت قریب سے دیکھا ہے کہ پاکستان میں تو ایک وزارت ایسی بھی گزری ہے، وزیر اعظم ایسے گزرے ہیں جن کو اس وجہ سے سزا ملی کہ انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ جا کے یہ کر دو۔ اس کو قانونی زبان میں کہتے ہیں آن دی بیہسٹ آف، ٹھیک ہے، ایما پر۔ وہ آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی ایما پر وہ نواب قصوری صاحب کو قتل کیا گیا تھا، تو اس میں ان کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ میں نے یہ شروع میں بات کی ہے کہ اس کا سارا جو اٹیک تھا، جو دھرنا تھا، اس میں یہ کس کا تھا؟ عمران خان کا تھا نا، پرویز ہڈک کا تو نہیں تھا، شفقت محمود کا تو نہیں تھا، اسد عمر کا نہیں تھا، اس کا جو ہے شاہ محمود قریشی کا نہیں تھا، ٹھیک ہے، بالکل، یہ عمران خان صاحب کا، بالکل نہ عارف علوی کا تھا، نہ علیم خان کا تھا، عمران خان کا تھا نا۔ عمران خان کی کال پہ لوگ آئے تھے نا، تو عمران خان کی سپورٹ کے اوپر ہی یہ اتنا بڑا کام ہوا تھا نا، جس میں پھر بعد میں ہمارے کچھ دوست جو ہیں وردی والے، انہوں نے جا کے ان کو باہر نکالا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ثابت ہے کہ یہ عمران خان کے حکم پر ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں مرکزی ملزم جو ہیں وہ عمران خان ہی بنتے ہیں۔ یہ عدالت جو ہے، عدالت کو یہ بات باور کرانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی، جج جو ہے وہ بذات خود اتنا ویژنری ہوتا ہے، اس کو جو بینیفیشری کی میں نے بات کی، بینیفیشری عمران خان ہے نا، قتل ہوتا ہے یا کوئی جرم ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں، تفتیش کا پہلا سرا یہ ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ کس کو ملا، سب سے زیادہ فائدہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہیسٹ والا جو ہے آپ کہہ رہے ہیں، ایما والا، اس میں بھی خان صاحب جو ہیں وہ پھنستے ہیں۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے
بات چیت کرنی ہے. تو ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. صورتحال میں دوبارہ خوش آمدید. خالد مجید اور تزین اختر حاضر. تزین صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اور اس بات کا لب لباب یہ تھا کہ جو آرڈر دے رہا ہے, جو بات کر رہا ہے, یا جو سب سے زیادہ جس کو فائدہ پہنچا ہے وہ پہلا مجرم ہے. یہاں پہ ایک اور بات ہے, اپوزیشن کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ جی انہوں نے باقاعدہ اکسایا ہے, کبھی بل جلا کے, کبھی یہ سول وار کی طرف جا رہے تھے نا, کبھی بل جلائے, کبھی انہوں نے بل جمع نہ کرنے کے لیے کہہ دیا, کبھی انہوں نے کہا کہ جی نہیں چھوڑیں گے, یہ اداروں کو بھی تہس نہس کریں گے. اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں. اس بارے میں آپ مزید کیا کہتے ہیں؟ میں تو میرے بھائی میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں, اپوزیشن کا کہنا کیا کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, کسی پروف کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے بھائی سب نے دیکھا ہوا ہے. میں خود جو ہے 14 اگست کی ان کی کال تھی, 14 اگست 2014 کی جی, یہ 15 کو پہنچے ہیں, 15 اور 16 کی درمیانی صبح تھی شاید, ہاں سحری کے وقت. میں خود فیض آباد سے انہی کی بس پہ بیٹھ کے ان کے کارکنوں کے ساتھ اسلام آباد میں داخل ہوا تھا. آپ جو زور دے رہے ہیں نا, وہ زور دے رہے ہیں, آپ حوالے لا رہے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ حملہ انہوں نے ہی کروایا تھا. میرے بھائی وہ تو تاریخ کا حصہ ہے, اب وہ تو ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے, خان صاحب ہی آئے تھے نا وہ لاہور سے چل کے. بالکل ٹھیک ہے, اور خان صاحب ہی نے جو ہے پھر انہوں نے کہا جی ریڈ زون میں نہیں آنا, خان صاحب ہی گئے تھے وہاں پہ. وہ ٹرک جو چڑھے تھے پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر وہ خان صاحب کے ساتھ ہی آئے ہوئے تھے نا, اور جو دھرنا تھا وہاں پہ 3-4 مہینے کا, وہ خان صاحب ہی اس کو خطاب کر رہے تھے نا. روزانہ خان صاحب نہیں پھاڑے تھے نا جی, ٹھیک ہے, بل پھاڑے بھی تھے اور آگ بھی لگائی تھی. حملہ آور جو تھے ان میں عارف علوی صاحب اور دیگر کی فوٹیج موجود ہے نا جی. تو پھر اپوزیشن کے کہنے کا تو کوئی مطلب بنتا ہی نہیں نا. تو یہ تو ایک ریکارڈ ہے, تاریخ کا حصہ ہے, انہوں نے کیا ہے, اس سے تو کسی کو کوئی انکار ہے ہی نہیں. اور عدالت جو ہے, میں پھر وہی بات کروں گا کہ عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے نا, یہ بڑا دلچسپ فیصلہ ہے. عدالت نے ایک طرف مہر بھی لگا دی ہے کہ ہاں انہوں نے کیا ہے اور یہ مجرم ہے اور یہ جرم ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اور دوسری طرف ایک بندے کو اس میں سے نکال کے باقی سب کو, تو ان سب کو بنا دیا ہے, بونے بھی بنا دیا. یہ بونے بن گئے ہیں. بالکل بھائی, ثابت ہے کہ انہوں نے ایک کام کیا. ہاں جی, ایک کام کروایا انہوں نے. ٹھیک ہے, اس میں ان کے بندے سارے مجرم ہیں تو یہ بے قصور ہیں. یہ مطلب اس سے بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جرم بھی ہوا ہے, اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس بندے میں اتنی تڑ نہیں ہے. پنجابی میں کہتے ہیں, اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے وہ یا صادق نے کہا کہ ٹانگیں کانپ رہی تھی. ٹھیک ہے, تو اس کے تو اندر اتنا دم نہیں ہے کہ یہ ایک مقدمہ جھیل سکے. دوسروں کے اوپر آپ کوئی مزار قائد پہ چلا گیا, ووٹ کو عزت کا نعرہ لگا دیا, مقدمہ اور ٹھٹے مار کے اس کے میاں بیوی کے کمرے سے اس کو نکال لیتے ہیں. اور یہ عدالت کے فیصلے نے یہ ثابت کیا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کے نہ بازو میں کوئی دم ہے, نہ ان کی ٹانگوں میں کوئی دم ہے. ٹھیک ہے, اور یہ چھوٹی سی کسی بات کے اوپر بھی یہ بھاگ نکلتے ہیں, اور یہ بھاگ نکلے ہیں. عمران خان صاحب کو جو اس میں سے نتھار کر الگ نکالا گیا ہے نا, ٹھیک ہے, یہ کہنے پہ ہوا ہے نا کہ جی کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کہنے پہ ہوا ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ, اب وہ تردید نہیں کر سکتے نا, جج یہ کہہ نہیں سکتا جی حملہ نہیں ہوا. حملہ تو ہوا ہے, لوگ بھی نظر آ رہے, لیکن پھنس گئے. وہ جی وزیر اعظم ہے جی, ٹھیک ہے, اس کو بھی اپنے انڈکٹ کر دیا.
تو یہ جو ہم نے دلیا بنایا ہوا ہے جو کہ اب گوبر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یہ کھیر بنانے آئے تھے، بنایا انہوں نے دلیا بنایا، وہ جب پکا تو دلیا تھا اور اب وہ گوبر بن چکا ہے۔ تو یہ بات یہ تھی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کر دیتے تو پھر حکومت ختم ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں دیکھ رہے کہ دوسروں کو کرتے وقت اقامے کے اوپر سٹنگ پرائم منسٹر کو یہ انہوں نے کر لیا، لیکن اس اتنے بڑے حملے کے اوپر سٹنگ پرائم منسٹر کو انہوں نے دودھ میں سے مکھن میں سے بال کی طرح نکال کر الگ رکھ دیا۔ دوسرا فیصلہ، ہم لوگوں کو عرصہ ہو گیا، اب بھی جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، جا کے اس کی کوریج کرتے ہیں، اس طرح کا رویہ جس طرح کا اگلے دن ڈپٹی اسپیکر صاحب کا تھا، قاسم سوری صاحب کا، ایسے ہم نے، میرا خیال ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا ہو، ہم سے پہلے کوئی ہوا ہے اور اس دوران نہیں ہوا۔ کیا خیال ہے ایسا فیصلہ ایک دم ریئیکٹ کر جانا اور اس حد تک ہونا کہ کسی کی ریکویسٹ بھی نہ ماننی، یہ سارے لوگ کیوں اتنے جذباتی اور غصے میں ہیں؟ اکا دکا واقعات ہیں جن میں سارجنٹ ایٹ آرمز کو طلب کیا گیا ہے، پنجاب اسمبلی کا بھی مجھے یاد ہے، قومی اسمبلی کا بھی، اکا دکا ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ یہ جو قاسم سوری صاحب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، یہ یقین میں نے بھی دیکھی ہے وہ رپورٹ، اور ان کا انداز بھی میں نے دیکھا ہے، اور ان کا جو سٹائل تھا وہ واقعی بہت زیادہ جارحانہ تھا۔ اسپیکر کی کرسی پر اس طرح کا نہیں ہوتا، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور جو غصے کی آپ نے بات کی وہ بھی بالکل ٹھیک آپ نے کی ہے۔ تو غصہ تو اس وقت ہے، وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اب اس پہ میرا بھی ایک تبصرہ ہے ویسے کہ اپوزیشن کی باتوں کے اوپر فوج کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، ہمیں آپ کی بات کا احترام ہے، ہماری بات بھی سنیے۔ حکومت کی چولوں کے اوپر عوام کے اندر غیظ و غضب پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، غم و غصے سے اوپر کی سطح ہے، یہ اوپر سطح ہے، ٹھیک ہے۔ اپوزیشن کی باتوں کے اوپر آپ میں غم و غصہ ہے، تو حکومت کی چولوں کے اوپر اور حکومت کے اقدامات کے، ابھی دیکھیں نا، یہ کہتے تھے ہم پیسے نکلوائیں گے ان سے، جن کے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ ایف بی آر نے بندے بھیجے، جہاز کا دفتر سیل کر دو، 25 ارب 39 کروڑ روپیہ ٹیکس ہے ان کی طرف جو وہ دے نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ ایف بی آر نے بندے بھیج کے دفتر سیل کروایا، اسی روز اقتصادی کابینہ، اقتصادی رابطہ کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ پورے ٹیلی کام سیکٹر کو 52 ارب کا ریلیف دے دیتی ہے ٹیکس میں۔ اب وہ جب دے دیا تو اس میں 25 ارب 39 کروڑ وہ جہاز کا بھی آ گیا، اب وہ چھوٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نواز شریف سے آپ نے نکلوانے تھے، زرداری سے نکلوانے تھے، روپیہ نہیں نکلوا سکی یہ حکومت۔ یہاں پہ جو کیس بنا ہوا ہے وہ دیندار ہیں اور آپ لے سکتے ہیں۔ ایف بی آر نے کیس بنا لیا، کاروائی کر دی، لیکن آپ نے دوسرا کام کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو حکومت کے ایسے اقدامات کے اوپر عوام کے اندر غیظ و غضب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب قاسم سوری صاحب کا جو غصہ ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، ان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ایکسپوز ہو چکی ہیں، یہ جو میں 25 ارب 39 کروڑ کا بتا رہا ہوں۔ اور آپ کو ابھی 2 ہفتے پہلے طاہر صادق نے یہی بات تو کی تھی کہ جتنی کرپشن اس حکومت میں ہو رہی ہے، اس نے تو ریکارڈ ہی توڑ ڈالے ہیں، لہٰذا ان کے پیروں سے زمین نکل چکی ہے۔ یہ کہتے ہیں فوج 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 ہمارے ساتھ، ہم ایک پیج ہیں، ایک پیج ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ فوج پاکستان کی ہے، وہ پاکستان کی ہے، پاکستان کے ساتھ ان کو اپنی کرنی کا حساب دینا پڑے گا۔ اس میں یہ ناکام ہو رہے ہیں، بار بار ایکسپوز ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ غصہ ہے، اور وہ غصہ قاسم سوری صاحب نے نکالا۔ اگلی بات یہ ہے کہ فیصلے اور یہ اس طرح کے آرڈر جو پاس ہو رہے ہیں، مجھے ایک جو تیسرا ہے اس پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ جی کرونا کی وبا اور اس کی لہر جو ایک بڑی شدت سے آئی ہے، پچھلے جو 4-5 دن پہلے سے پوری دنیا میں فرسٹ ٹائم 5 لاکھ پر ڈے کے حساب سے ایک دن میں 5 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اچھا، کیا اس کی وجہ سے یہ اسلام آباد کے لیے یہ آرڈر کیا گیا ہے کہ جی آپ نے ماسک ضرور پہننا ہے ورنہ آپ پہ جرمانہ ہوگا؟ پورے پاکستان کے لیے یہ آرڈر کیوں نہیں ہے؟
देखें, जो दुनिया में इस वक्त लहर चल गई है ना कोरोना की, और चाइना और अमेरिका से चल के, उस पे CDC जो अमेरिका का अपना महकमा है उसकी हम बात कर चुके हैं। उसने 12 अक्टूबर की उसकी रिपोर्ट, उसके बारे में उसका स्टेटमेंट भी है, और उस स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की कि 3 लाख बंदा जो अमेरिका में मरा, उसमें से 1 लाख जो है, 3 लाख बंदा जो कोरोना से मरा बताया जाता है, उसमें 1 लाख कोरोना से नहीं है, और बाकी जो 2 लाख हैं उसकी भी बड़ी वजह यह है कि अमवात में वैसे इजाफा हो रहा है। ठीक है। डॉक्टर जफर मिर्जा इन्हीं के ही जो अब फरार हो चुके हैं, बिल्कुल, उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये थी कि जो कोरोना से पाकिस्तान में मौत हुई हैं उनमें से 70% ऐसी हैं जो सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं हुई, उनको कोई और बीमारी थी पहले से, जैसे TB, दमा, ठीक है, हार्ट अटैक था, ठीक है, शुगर एटसेट्रा। तो लेकिन ओवरऑल जो कोरोना है ना, इसमें अब मास्क लगाने में कोई मजायका नहीं है। ठीक है, आप मास्क लगाएं। मास्क नहीं, ऑर्डर सिर्फ इस्लामाबाद के लिए क्यों है, पूरे पाकिस्तान के लिए फिर क्यों नहीं हुआ? और हाथ धोने में भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, ये अभी इस्लामाबाद से इन्होंने इब्तिदा की है, आगे ये मजीद जो है वो कर सकते हैं। इस्लामाबाद में जो ऑर्डर हुआ है 29 अक्टूबर से, 29 अक्टूबर 28 को हुआ है, 29 से ये अमल दरामद है। ठीक है, रात 10 बजे का टाइम अब मुकर्रर है। वो खैर ये इतना बड़ा मामला नहीं है। यहाँ पे कुछ जगह पे नमल में 3-4 स्टूडेंट निकले थे, वो बंद है। फिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हो गई अभी बंद। बिल्कुल। एक और यूनिवर्सिटी में 2-4 केस निकले थे। F8 का किसी इलाके के किसी कॉलेज के बारे में पता चला कि वो भी बंद कर दिया जाएगा। जी, तो बात ये है कि जब कोरोना अगर फैलता है तो आगे ये मजीद ये कर सकते हैं। उसमें अपोजिशन का भी मामला है, आप समझते हैं, ठीक है, ताकि अपोजिशन जो है ताकि जल्द से जुलूस ना कर सके, तो उसको ये अभी ये इन्होंने डरते डरते किया होगा सिर्फ इस्लामाबाद में कि ओवरऑल करेंगे तो फिर बैकलैश आएगा कि देखो जी अपोजिशन को रोकने के लिए कर दिया, तो ये वजह भी हो सकती है। बहरहाल कोरोना में एक तरफ हुकूमत की है अदाद-ओ-शुमार, और मैं तो उसको ज़्यादा प्रोपेगेंडा कहता हूँ, उस पर मेरी बहुत से दलाइल है मेरे पास, ठीक है, लेकिन बतौर शहरी और बतौर मतलब एक जिम्मेदार बंदे के हमें हाथ धोने में, बिल्कुल इसमें कोई वो दो राय नहीं है। ये हम लोगों ने ये मास्क रखे हुए हैं, प्रोग्राम के लिए उतारे हुए हैं, उसमें कोई मजायका नहीं है। NCOC कुछ कहे या ना कहे, ये आप हमें खुद ही कर लेना चाहिए। नाज़रीन, आपने आज का सूरत हाल देखा। हम तो इसी तरह एक रास्ते पे चलते हैं कि सूरत हाल वाज़े हो सके। कहाँ तक वाज़े होती है, कहाँ तक हम बात समझ सकते हैं, कहाँ तक हम बात समझा सकते हैं कि ऊपर बैठे हुए लोग जो जो फैसले करते हैं, जो बात करते हैं, हम उन्हीं के फैसलों की रोशनी में कोई बात करके अपने दिल के बोझ और ये वाकई जो हक़ाइक़ हैं वो सामने रख देते हैं। खालिद मजीद और तज़ीन अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।